बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व के साथ में इफ्तार का आदमी और इमरान खान एक और मुकदमे में गिरफ्तार हो गए हैं। इंसदाद दहशत गर्दी अदालत के जज एजाज बुटर ने खान साहब को मज़ीद अंदर करने का हुक्म जारी कर दिया है और अटक जेल में कैदी नंबर 804 मज़ीद 2 मुकदमात में अंदर हो चुका है। इमरान खान साहब पर एक बड़ा संगीन किस्म का मुकदमा दर्ज हुआ है और वो सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। तफ्तीशी अफसर के मुताबिक इमरान खान पर मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की दफ़ा यानी 121 शामिल कर ली गई है। इसके अलावा उन पर बगावत पर उकसाने, दंगा फसाद बर्पा करवाने, तुलबा को उकसाने, मुख्तलिफ तबकात के माबैन दुश्मनी और बदअमनी के फ़रोग के लिए बयान देने की दफ़ात भी शामिल की गई हैं। तो 9 मई के हवाले से इमरान खान के खिलाफ जो दर्ज मुकदमात है उनमें मज़ीद 2 दफ़ात का इजाफा किया गया है और ये वो दफ़ात है बगावत और मुल्क के खिलाफ जंग छेड़ने की दफ़ा शामिल है। पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक इन दफ़ात को शामिल करने के लिए बाकायदा इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से रजू किया गया था और पुलिस ने इंसदादी दहशतगर्दी अदालत से इमरान खान को शामिल तफ्तीश करने की इजाज़त भी मांगी थी। तो इजाज़तें भी दे दी गई हैं पुलिस को कि वो इमरान खान से जेल में तफ्तीश कर सकती है और उनके खिलाफ जो संगीन दफ़ात हैं वो भी दर्ज हुई हैं और 31 मुकदमे में उनकी गिरफ्तारी डाली गई है। तो इमरान खान साहब को सुप्रीम कोर्ट से रिलीफ दिलाने की जो कोशिश थी उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कल बहुत बड़ी फील्डिंग लगाए रखी। तो लाडले को इंसाफ देने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने पूरा रूट लगा रखा था, फील्डिंग कायम लगा रखी थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक यूं लग रहा था जैसे पूरी फील्डिंग लगी हुई है और वकला इधर उधर भाग रहे थे और पूरी कोशिश थी सुप्रीम कोर्ट की कि किसी तरीके से दबाव डाल के इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान को रिलीफ दिलाया जाए। तो एक मौके पर हाई कोर्ट को ये कहना पड़ा कि वो सैंडविच बनकर रह गई है। तो सुप्रीम कोर्ट के 3 जजेस इमरान खान के लिए दीदा दिल फरशेरा किए बैठे रहे, लेकिन अब ये मामला निपट चुका है तो गल फिर से पै गई है। लेकिन उसके जो तहरीरी अहकामात आए हैं यानी जो सुप्रीम कोर्ट ने समाअत की उसका भी तहरीरी हुक्म आ गया है और जो समाअत इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने की उसका भी तहरीरी हुक्म आ गया है। तो उसकी कुछ डिटेल्स आपको बताते हैं। जो हुक्मनामा सुप्रीम कोर्ट ने जारी किया उसमें अटार्नी जनरल से पूछा गया कि इमरान खान की जेल में हालत ज़ार कैसी है। तो हाल दिल बताएं कि इमरान खान का कैसे है। तो सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्मनामे के पीछे एक बहुत अहम और दिलचस्प इंकशाफ और हकीकत ये है कि किसी ने सुप्रीम कोर्ट से ये दरख्वास्त की ही नहीं थी कि इमरान खान की हालत ज़ार के बारे में वो जाने। तो सुप्रीम कोर्ट ने खान साहब को हर वो इंसाफ देने की कोशिश की है जो वो मांग भी नहीं रहे। ये जो हालत ज़ार का मामला था और जेल में उनको फैसिलिटीज़ का मामला था ये इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ज़ेर समाअत था, लेकिन इस पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने बाकायदा अटॉर्नी जनरल को लिखा कि वो 28 अगस्त तक ये पता करके बताएं कि इमरान की जेल में हालत ज़ार कैसी है। वैसे सुप्रीम कोर्ट के जज साहबान को, खासकर चीफ जस्टिस को, अटॉर्नी जनरल को बुलाकर पूछने की बजाय अगर वो अपनी गाड़ी निकालते और अटक जेल चले जाते तो उनको पता चल जाता कि हालत ज़ार कैसी है। जब पेशावर का एक सेशन जज अटक जेल का दौरा करके एक रिपोर्ट मुरतब कर सकता है और ये बता सकता है कि इमरान खान के वॉशरूम नहीं मिला, पूरी पीटीआई इसके ऊपर मातम कर सकती है कि खान को वॉशरूम नहीं मिला, तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान तो बहुत ज़्यादा ताकत रखते हैं कि वो मौके पर ये अहकामात जारी करें और उन्हें फौरी तौर पर जो फैसिलिटीज़ चाहिए वो उनको दिलाएं। तो इसलिए मरीम नवाज़ को आज ये कहना पड़ा कि पिछली दफ़ा चीफ जस्टिस साहब ने इन्हें रेस्ट हाउस भेजा था तो इस बार उनके लिए किसी अच्छे 5 स्टार किस्म के होटल का बंदोबस्त कर लें, क्योंकि ये तो जाहिर है कि बंदयाल साहब को बड़ी जल्दी है। वैसे तो ये इल्ज़ाम जज हमायूं दुलावर पर लगाया गया कि वो बड़ी जल्दी में फैसला कर गए, लेकिन वो 1 साल की समाअत के बाद जिस केस का फैसला हुआ उसमें सुप्रीम कोर्ट 1 महीने में इमरान खान को रिलीफ देना चाहती है। यानी सबसे ज़्यादा जल्दी तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को लग रही है, क्योंकि उनकी रिटायरमेंट करीब है और जैसे जैसे उनकी रिटायरमेंट का दिन करीब आता जा रहा है उनकी बेचैनी में इजाफा होता जा रहा है। तो जाहिर है उनको घर से भी प्रेशर है। तो जो नहीं मांगा था वो इंसाफ भी दिया जा रहा है। तो कहने वाले कहते हैं कि उमर अता बंदयाल साहब पीटीआई के वर्कर वोटर सपोर्टर में अपनी इज्जत बहाल कराना चाहते हैं, क्योंकि 2 सियासी दड़े हैं। एक तरफ वो जिन्होंने हुकूमत की 13 जमाती इत्तेहाद और एक तरफ इमरान खान और उनके जो हम ख्याल 2-4 जमातें होंगी। तो ये 2 बड़े धड़े हैं। तो जो मुस्लिम लीग नून के ये पीडीएम के लोग हैं
ان کے دھڑوں میں چیف جسٹس امرتا بندیال صاحب کی کوئی زیادہ عزت نہیں ہے، اور انہیں باعث سمجھتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو سپریم کورٹ ہے یہ عمران خان کو ریلیف دیتی ہے، اور ان کی ایک رپورٹ بھی ہے جو میں نے آپ کو بتائی تھی کہ 84 میں سے 83 مقدمات وہ ہیں جو عمران خان کو ریلیف دینے کے لیے ایڈریس کیے گئے۔ ویسے پاکستان کی سپریم کورٹ کے سامنے 54,000 کیسز ہیں، لیکن عدالت کو اس وقت سب سے زیادہ دلچسپی، اور خاص کر چیف جسٹس کو سب سے زیادہ دلچسپی پی ٹی آئی کے مقدمات سے ہے، اور کبھی چیف جسٹس صاحب نے کسی اور معاملے میں اتنی زیادہ دلچسپی نہیں دکھائی۔ حالانکہ ابھی جڑا والا میں بہت بڑا معاملہ ہوا، اس کے اوپر بھی کوئی ایسا بڑا ایکشن سپریم کورٹ کی طرف سے دیکھنے میں نہیں آیا۔ تو سپریم کورٹ کو بھی یعنی اس کے بارے میں اب وہ جو رپورٹر کور کرتے ہیں نا کورٹ، ان کا موقف یہ ہے کہ بندیال صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ایک پاس مار پہ رہی ہے تو دوسرے پاس بھی مار پہ رہی ہے، تو ایک دھڑے میں اپنی عزت بنا کے جائیں تاکہ ریٹائرمنٹ کے بعد انہیں کوئی مورل سپورٹ تو رہے۔ یعنی وہ پی ٹی آئی کے ان حلقوں میں جہاں پہ ان کو 9 کروڑ گالیاں دی جاتی ہیں، وہاں وہ اپنی عزت بحال کرانا چاہتے ہیں۔ اور یہ گالیاں دینے کی وجہ آپ کو پتہ ہے، جب عمران خان صاحب کو اقتدار سے نکالا گیا تھا اور وہ جانے سے انکاری تھے، تو اس وقت رات کو عدالتیں کھل گئی تھی، تو اس کا الزام کس پہ لگایا جاتا ہے؟ امرتا بندیال صاحب پہ۔ تو ادھر بھی سلواتا پیاریاں نے اور ادھر بھی سلواتا سنیا پیاریاں نے، تو اس لیے وہ چاہتے ہیں کہ عمران کو ریلیف دے کر وہ پی ٹی آئی کے لیے، پی ٹی آئی میں اپنے لیے کوئی تھوڑی بہت عزت جو ہے وہ رکھ لیں، تاکہ ان کو بے عزتی کا سامنا نہ کرنا پڑے، کیونکہ ریٹائرمنٹ کے بعد پھر ایسے کرداروں کو جوتے پڑنے کا ڈر ہوتا ہے۔ تو ریٹائرمنٹ کے بعد ایسے کرداروں کو ڈر ہوتا ہے کہ کہیں لوگ ان کو سرعام بے عزت نہ کریں، جوتا ووتا نہ مار دیں، تو یہ ہوتا ہے۔ تو عمران خان کے حوالے سے میں نے آپ کو بتایا کہ ان کے اوپر مشکلات کم ہی نہیں ہو رہی۔ تو جو عمران خان کے خلاف توشہ فوجداری کیس کی سماعت کے دوران چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق نے ریمارکس دیے ہیں، اور اس میں انہوں نے کہا ہے کہ ماتحت عدلیہ سے غلطی ہوئی ہے، انہیں اعتماد دینے کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے وائس چیئرمین شاہ محمود قریشی، جنہیں سائفر کیس میں گرفتار کیا گیا ہوا ہے، وہ ریمانڈ پر ہیں، ان سے کچھ تفتیش کی جا رہی ہے، اور ذرائع نے اس تفتیش کے کچھ اہم نکات یا اس تفتیش میں کیا کچھ ہوا اس کے بارے میں کچھ انفارمیشن دی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ شاہ محمود قریشی اس بات سے انکاری ہیں کہ انہوں نے سائفر میں کوئی تبدیلی کی یا اسے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا۔ انہوں نے کہا کہ سائفر ڈی کوڈ کر کے پرائم منسٹر کو دیا گیا تھا، اور اس میں جو کچھ لکھا ہوا تھا وہی وزیر اعظم کو پیش کیا گیا، اس میں ان کے یا کسی کے کہنے پر کوئی تبدیلی ممکن نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ جو گم شدہ سائفر ہے اس کو تلاش کیا جائے، اس سے حقائق واضح ہو جائیں گے، لیکن انہیں یہ نہیں معلوم کہ سائفر کہاں ہے اور کہاں گم ہو گیا۔ انہیں وزیر اعظم کے ساتھ ان کی جو آڈیو کال تھی، جو گفتگو تھی، جس میں انہوں نے کہا تھا کہ اس کو سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کیا جائے، انہوں نے اس آڈیو کی حیثیت سے انکار کیا، جس طرح بشا بی بی نے بھی یہ انکار کر دیا تھا کہ ان کی کوئی آڈیو ہے، تو اسی طرح شاہ محمود قریشی نے بھی اس آڈیو سے انکار کیا ہے جس میں سائفر کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے۔ وہ کہتے ہیں اگر آڈیو سچ بھی ہے تو یہ آواز ان کی نہیں ہے، یہ آواز ان کی بنائی گئی ہے۔ اس کے بارے میں بھی ذرائع کا کہنا ہے کہ وہ ممکن ہے کہ سلطانی گواہ بن جائے، لیکن انہوں نے یہ کہا کہ ایف آئی اے جو زیادہ تر فوکس یہ کر رہی ہے کہ شاہ محمود قریشی کو سلطانی گواہ بنانے کی بجائے جو سائفر کی برآمدگی ہے وہ پہلے کی جائے۔ تو اس وقت سائفر کی تلاش ہو رہی ہے کہ وہ جو گم شدہ سائفر ہے وہ کہاں ہے، اور یہ معلوم کرنے کی کوشش ہو رہی ہے کہ سائفر امریکی اخبار کو کس نے بھیجا۔ تو ابھی تک تفتیش انہی نکات کے ارد گرد مرتکز ہے، اور ابھی یہ بھی خبریں تھی کہ شاہ محمود قریشی سے کچھ اہم افراد نے ملاقات کی ہے، تو یہ بات بھی ایف آئی اے کے ذرائع نے اس بات سے انکار کیا اور کہا کہ اس وقت ان سے صرف ایف آئی اے تفتیش کر رہی ہے، اور اس کے علاوہ کوئی اور تفتیش نہیں کر رہا۔ بنیادی طور پر شاہ محمود قریشی سائفر کی گمشدگی اور سائفر کے حوالے سے جو بھی بیانیہ بنایا گیا وہ ذمہ داری انہوں نے عمران خان صاحب پر ڈال دی ہے، تو سارا ملبہ انہوں نے عمران خان پر ڈال دیا۔ تو ریمانڈ میں ان سے جو تفتیش ہو رہی ہے اس کا احوال میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور قیدی نمبر 804 کی جیل میں حالت بھی آپ کو بتاتے ہیں کہ آج کل کیا ہے۔ بتاتے تو وہ یہ کہ ہم کتابیں پڑھ رہے ہیں، اور ایک انہیں اردو کتاب کا لنک بھی کسی نے شیئر کیا کہ یہ کتاب وہ پڑھے ہیں، یہ انہوں نے اپنے کسی ملنے والے کو بتایا کہ میں آج کل یہ کتاب پڑھ رہا ہوں، اور وہ کتاب جو ہے وہ اردو میں، تو عمران خان صاحب کو اردو پڑھنی نہیں آتی۔ اب عمران خان صاحب کا جو جیل میں حوال ہے جس کے بارے میں سپریم کورٹ جاننے کے لیے بڑی بےتاب ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ وہ کیا ہے کہ
یہ بھی ایک روزنامے کی رپورٹ ہے جس میں وہ کہتے ہیں کہ جی عمران خان صاحب مسلسل دہائیاں دے رہے کہ مجھے باہر نکالو، اور عمران خان صاحب کو چیخو پکار کے بعد صرف 17-18 روز میں بہت ساری ایسی سہولیات فراہم کی جا چکی ہیں جو سہولیات انہوں نے اپنے مخالفین کے لیے حرام کر رکھی تھی۔ اس کے باوجود قیدی نمبر 804 کا جیل میں ایک ایک دن بھاری گزر ہے، اور ان کی جو ہے شیب بڑھتی جا رہی ہے، وہ احتجاجاً شیب بھی نہیں کر رہے، اور وہ غصے میں بھی رہتے ہر وقت، اور ان سے جو وکلا ملاقات کرنے کے لیے آئے تھے ان کو بھی انہوں نے سخت برا بلا اور سست کہا، اور انہوں نے کہا کہ مجھے جیل سے باہر نکالے، اور لطیف کھوسہ کو انہوں نے کہا کہ لطیف کھوسہ صاحب آپ مجھے جیل سے باہر نہیں نکال سکتے۔ تو لطیف کھوسہ بھی اس بات پر خاصے فرسٹریٹ ہے، اور اس ملاقات کے بعد وہ عدالت کے اندر خاصے پینک نظر آئے، اور 2-3 مواقع پر تو وہ جج سے الجھ بھی پڑے۔ یہ جو عمران خان صاحب کے اوپر ایک دباؤ ہے اس کو وہ ٹرانسفر ہوا ہے ان کے وکلا کے اوپر۔ تو انہوں نے اوورسیز میں بھی کچھ لوگوں سے رابطہ کیا ہے عمران خان صاحب نے، اور ان کو بھی عالمی عدالتوں کا دروازہ کھٹکھٹانے کی ہدایت کی ہے، لیکن جو پی ٹی اے کی کور کمیٹی ہے وہ اس بات سے انکار کرتی ہے، اور کیونکہ عمران خان صاحب کی اس پیش بندی کے بعد، اب یہ میں نے خود سنا تھا، عادل راجہ نے ایک لائیو ٹرانسمیشن کی تھی جس میں انہوں نے وہ وکیل جو کہ چندہ مہم کٹھے کر رہے ہیں، اور جنہوں نے کہا کہ ہم عالمی اداروں میں اپیل کریں گے عمران خان صاحب کے انسانی حقوق کے حوالے سے، بنیادی طور پر وہاں معاملہ انسانی حقوق کا اٹھایا جا رہا ہے۔ تو اس میں انہوں نے بتایا تھا کہ یہ سارا جو ارینجمنٹ ہے یہ شاندانہ گلزار نے کیا۔ اب اس پورے کیس میں لوگ شاندانہ گلزار کا نام نہیں لے رہے کیونکہ وہ پولیس کسٹڈی میں تھی، اس کو بابر ستار صاحب نے رہا کرایا، اور پھر ان کو اسلام آباد سے باہر جانے پر اب ان پر پابندی ہے، تو اور وکلا نے انہی کے کہنے پر چندہ مہم بھی شروع کی تھی، اور ابھی مال پکڑ ہی رہے تھے کہ جو یہاں مال پکڑے تھے ان کو خبر ہوگی، تو اب ان وکلا کو چندہ لینے سے روک دیا گیا ہے، اور وہ مہم بھی روک دی گئی ہے۔ تو عمران خان صاحب کے لیے وہ جو انہوں نے راستہ کھولا تھا وہ بند ہو گیا ہے۔ لیکن وہ کیجریوال کہتے ہیں کہ سارا پنڈ بھی مر جائے تو مراسی نے چودھری نہیں بننا، مطلب یہ کہ خان صاحب کی جو خواہش ہے وہ فوری طور پر پوری ہوتی دکھائی نہیں دے رہی، اور اس بات کا بندوبست کیا جا رہا ہے کہ عمران خان صاحب کو اگر کسی نے آئین و قانون سے بالاتر ہو کر رعایت دینے کی کوشش کی تو پھر وہ کہتے ہیں نا دوسرے پاسے بھی کوئی خیر نہیں ہے، دوسری طرف بھی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس کا اہتمام کر رکھا ہے کہ عمران خان کم از کم 1 سال تک تو جیل سے باہر نہ آئیں، وہ کسی ایک مقدمے میں ان کو رعایت مل جائے تو اگلے مقدمے میں ان کی گرفتاری ہو، تو یہ نہلے پہ دہلے والی گیم چل رہی ہے، اور اس وقت جو ہے وہ دہلا ہی اوپر ہے، نہلا اوپر نہیں ہے۔ تو خان صاحب کی جو اولین ترجیح ہے وہ توشہ کیس سے باہر آنا ہے، ان کا خیال یہ کہ یہ کیس ختم ہو جائے گا تو باقی تو کیسز ایسے ہیں کہ ان سے نپٹا جا سکتا ہے، لیکن گل نہیں بن رہی۔ اور جس طرح پورا زور لگایا گیا تھا، اور پچھلے 24 سے 48 گھنٹوں میں سپریم کورٹ بھی نظر آ رہی تھی کہ وہ زور لگا رہی ہے کہ عمران خان کو ریلیف دلایا جا سکے، لیکن ان کی یہ پہلی کوشش کامیاب نہیں ہوئی۔ اب آگے کوشش کریں گے، یہ تو ناممکن نہیں ہے کہ ان کی کوششیں کامیاب نہ ہو، اور توشہ کیس میں ویسے بھی بہت سے قانون دان یہ کہہ چکے ہیں، اور خود عدالت بھی یہ کہہ رہی ہے کہ یہ اس طرح کا جو کیس ہے اس میں ضمانت ہونا یا اس کیس کی سزا ختم کرنا یہ کوئی بہت بڑا کام نہیں ہے۔ تو توشہ کیس کی سزا ختم ہونے کے چانسز بہت زیادہ ہیں، لیکن جو باقی کے معاملات ہیں ان میں عمران خان صاحب کی یعنی گرفتاری ہو سکتی ہے، گرفتاری آلریڈی ڈالی گئی ہے تو ان کو رہائی نہیں ملنی۔ تو اصل معاملہ یہ ہے کہ گل ہوتے ہی آ گئی، سارا پیٹ بھی مر جائے تو مراسی دے منڈے نے چودھری نہیں بننا، تو ان کی رہائی نہیں ہونی۔ تو یہ اب تک کی خبریں ہیں، لیکن جو بڑی خبر ہے وہ اس میں ایڈ کرتے چلے کہ نواز شریف صاحب سپٹمبر میں نہیں آ رہے۔ اس بات کا فیصلہ ہو گیا ہے کہ نواز شریف اس وقت آئیں گے جب الیکشن ہوگا، تو الیکشن تو ہو نہیں رہا۔ آج تو الیکشن کمیشن نے کہہ دیا، بلکہ نگران حکومت نے کہہ دیا کہ جو الیکشن کمیشن کہے گا جب کہے گا الیکشن اس وقت ہوں گے۔ اب صدر نے قانونی ماہرین سے رائے مانگ لی ہے، اور اس بات کا امکان موجود ہے کہ الوی صاحب کوئی اور ڈرامہ کرن، جیسے وہ ہوتے کھاتے 24 گھنٹے بعد کوئی نیا ڈرامہ کرتے ہیں، تو پچھلے آپ 2 3 4 روز دیکھ لیں تو ہر 24 گھنٹے کے بعد ان کا ایک نیا ڈرامہ آ جاتا ہے۔ تو ابھی انہوں نے کل خط لکھا تھا، خط کا جواب انہیں دے دیا گیا ہے، تو اب انہوں نے قانونی ماہرین سے صلاح مشورے شروع کر دیے، تو ممکن ہے کہ اگلے 1 2 روز میں وہ الیکشن کی تاریخ بھی دے دیں۔ لیکن آج واضح طور پہ نگران حکومت نے کہہ دیا کہ الیکشن کمیشن کے دی گئی تاریخ پر ہوگا، یہ بھی ایک نواں کٹا کھلے گا۔ تو اس لیے لوگ کہنا شروع ہو گیا کہ جس طرح الیکشن کے حوالے سے عدالتیں اور پریزیڈنٹ ہاؤس یہ سب مل کے زور لگا رہے ہیں، تو یہ حالات کو اس طرح لے جا رہے ہیں جہاں خدا نہ خواستہ اس بات کا خدشہ ہے کہ کوئی تیسری قوت یعنی مارشل لا لگ جائے، سیدھی گل ہے۔
یا فوج کہے گی کہ بھئی ہم کہہ رہے ہیں کہ سال 6 مہینے ذرا صبر کرو، ملک کی معیشت سیدھی کر لیں اور پھر ملک میں الیکشن بھی کرا لیں گے، اور اس کے باوجود کوئی چاہتا کہ الیکشن 3 مہینے میں ہو جائیں، تو پھر یعنی جو ملک کی معیشت ہے اور ملک کا جو بڑی مشکل سے دیوالیہ پن سے نکالا ہے وہ سارا پلان تو چوپٹ ہو جائے گا۔ تو کوئی بھی اپنے اس پلان کو چوپٹ ہونے نہیں دے گا۔ اگر کسی کو پھر ڈنڈے سے سیدھا کرنا پڑے تو ڈنڈے سے سیدھا کریں گے۔ تو یہ سمجھ لیں کہ جب آرمی چیف نے کہہ دیا تھا نا کہ 1 سال تک کم از کم ہم اپنے پلان پر اسٹرکٹ رہیں گے تو ہم اس سارے بحرانوں سے باہر نکلیں گے۔ اب دیکھ لیں نا مہنگائی جس طرح بڑھ رہی ہے، اور لوگوں نے میٹر ریڈروں کو مارنا شروع کر دیا، بجلی مہنگی، ہر چیز مہنگی ہو گئی، مہنگائی اس وقت آسمان کو چھو رہی ہے، اور لوگوں کا غصہ بھی باہر آ رہا ہے۔ اب لوگوں کا غصہ اس بات سے تو ٹھنڈا نہیں ہو سکتا کہ کل آپ الیکشن کرا دیں، لوگوں کا غصہ اس بات پر ہے کہ مہنگائی کم کیوں نہیں ہو رہی، اور نگران حکومت کے پاس کوئی آپشن ہے نہیں مہنگائی کم کرنے کا، اور یہ لانگ ٹرم منصوبے سے ہی کم ہونی ہے، شارٹ ٹرم منصوبے سے ویسے بھی کم نہیں ہو سکتی۔ کل کو کوئی حکومت بھی آئے گی تو وہ آتے ہی مہنگائی کم نہیں کر پائے گی، اس کے ساتھ بھی یہ کچھ ہونا ہے۔ تو اس وقت کڑوا گھونٹ بھرا جا سکتا ہے، حالات سیدھے کیے جا سکتے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ اسی لیے وہ امریکن ایمبیسیڈر جو ملا تھا چیف الیکشن کمشنر کو، اس کو صرف یہ سمجھایا گیا تھا کہ پروسیس کیا ہے۔ اب چونکہ الیکشن 3 مہینے میں نہیں ہونے اور بات چلی گئی آگے، تو سپٹمبر میں نواز شریف آگے پاکستان کیا کریں گے، وہ الیکشن سے کوئی 1-2 مہینہ پہلے آئیں گے اور اپنی کمپین چلائیں گے، تو اس لیے سپٹمبر میں ان کی واپسی مؤخر کر دی گئی ہے، اور اب یقینی طور پر وہ جنوری فروری میں پاکستان واپس آئیں گے۔ یہ فیصلہ آج دونوں بھائیوں کی ملاقات میں کیا گیا، شہباز شریف اور نواز شریف کی لندن میں جو ملاقات ہوئی۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی، آپ سے ملاقات ہوتی ہے اگلے ولاگ میں۔ اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔